अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैर आफियत से होंगे। तो आज हम बात करेंगे जंग दमिश्क के बारे में। नाज़रीन, जंग दमिश्क एक मरतबा पहले भी लड़ी गई, जिसका हमने जिक्र अपनी पिछली वीडियो में किया। फिर अजनादीन के मकाम पर 90,000 ईसाइयों के जमा हो जाने की वजह से हज़रत खालिद बिन वलीद किले का मुहासरा छोड़कर अजनादीन चले गए। अजनादीन की फतह के बाद दोबारा खालिद बिन वलीद दमिश्क तशरीफ लाए, लेकिन इस्लामी लश्कर की तादाद अब काफ़ी ज़्यादा थी। तकरीबन 50,000 लश्कर की तादाद थी। अहले दमिश्क को अजनादीन में रोमियों की शिकस्त की इतला मिल चुकी थी, लिहाजा उन्होंने किले के अंदर भारी तादाद में अनाज और अशियाए सर्फ जमा कर ली, ताकि अगर मुहासरा लंबा हो जाए तो ज़ख़ीरा ख़त्म ना हो। और किले की दीवारों पर मंजनीक, पत्थर, ढाल और तीर कमान वगैरह सामान चढ़ा दिया, ताकि किले की दीवारों से भी इस्लामी लश्कर पर हमला किया जा सके। हज़रत खालिद बिन वलीद ने किले दमिश्क के मुख्तलिफ दरवाज़ों पर मुख्तलिफ सरदारों को मुतय्यन फरमाया और हज़रत ज़र्रार को 2000 सवार देकर गश्त करने पर मुकर्रर फरमा दिया कि जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मदद करें। जब रोमियों को ये बात पता चली कि इस्लामी लश्कर ने किले का मुहासरा कर लिया है, तो वो किले की दीवार पर चढ़ गए और तीरों की बौछार कर दी। साथ में मंजनीक से पत्थर भी बरसाना शुरू कर दिए। इस्लामी लश्कर ने किले के नीचे से तीरों से जवाब दिया, लेकिन दोनों ही तरफ के बहुत से लोग जख्मी हो गए। गुरूब आफ्ताब के वक्त जंग मौकूफ कर दी गई। रात के वक्त तमाम इस्लामी सरदार अपने दरवाज़ों पर मुतय्यन रहे। हर दरवाजे पर मुजाहिदीन बआवाज़े बुलंद तकबीर और तहलील कहते रहते और अपनी बेदारी का सबूत देते रहते, और रूमी भी घंटी बजा बजा कर और कलिमात कुफर बक कर शोर मचाते थे। नाजरीन, रूमियों ने इस कसरत से मशअलें रोशन की थी कि रात के वक्त भी दिन का उजाला महसूस होता था। रात के वक्त दमिश्क के रुअसा और दानिशमंद हाकिम तोमा के महल में आए और हाकिम तोमा से कहा कि मुसलमानों के लश्कर जर्रार ने किले का मुहासरा कर लिया है, लिहाजा तुम हरकल बादशाह से मदद तलब करो या फिर मुसलमानों से सुलह कर लो। नाजरीन, हाकिम तोमा ने तकब्बुर और गुरूर के नशे में धुत होकर कहा कि हरकल आजम की सर की कसम, मैं अरबों को कोई अहमियत नहीं देता। जब मैं उनके मुकाबले के लिए निकलूंगा तो देखना उनकी सफ़ें उलट कर रख दूंगा। अहले दमिश्क ने कहा, ए सरदार, तुमने अरबों को लड़ते देखा नहीं है। उनकी तो दलेरी का ये आलम है कि उनके लश्कर का बूढ़ा शख्स हमारे लश्कर के 15-20 जवानों पर भारी है, और उनका सरदार खालिद बिन वलीद तो ऐसा खतरनाक है कि हमारा कोई शहजोर उसका मुकाबला करने की ताकत नहीं रखता। फ़लस्तीन, बेते लहिया, शहूरा, नहरे इस्तिरियात और अजनादीन में उन्होंने हमारा इतना हथियार छीना है कि उनके पास अब तो हथियार का ढेर लगा हुआ है। लिहाजा ये हकीम कोई हल तलाश करो, चाहे सुलह से हो या लड़कर, वरना हम इन अरबों से सुलह कर लेंगे और इनके लिए अपने शहर के दरवाजे खोल देंगे। नाज़रीन, अहले दमिश्क की ये धमकी सुनकर हाकिम तोमा के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसको ये खौफ लाहिक हुआ कि कहीं मेरी कौम मेरी मुखालिफत शुरू ना कर दे। लिहाजा उसने डरते हुए कहा कि हरकल बादशाह का लश्कर जर्रार हमारी तरफ आ रहा है, और आइंदा कल तो मैं खुद उन मुसलमानों से लड़ूंगा और मैं उन्हें पीस कर रख दूंगा। उनके सरदारों को तो एक एक करके टुकड़े कर दूंगा, लेकिन तुम भी मेरे साथ बहादुरी के साथ डटे रहना। नाज़रीन, अहले दमिश्क हाकिम तोमा की बातों में आ गए और कहने लगे, ये सरदार, हम आखिरी दम तक तुम्हारे साथ लड़ेंगे। हाकिम तोमा अहले दमिश्क के इस वादे पर बहुत ही खुश हुआ। पूरी रात सुकून से बसर हुई। जब सुबह सादिक हुई तो इस्लामी लश्कर के हर सरदार ने अपने अपने लश्कर के साथ बाजमात नमाज फजर पढ़ी। नमाज से फारिग होकर हथियार उठाकर किले की तरफ आगे बढ़े। रूमियों ने इस्लामी लश्कर को किले की फसील की तरफ आते देखकर चिल्लाना शुरू कर दिया।
ہزاروں کی تعداد میں تیر انداز کمان میں تیر چڑھا کر حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ منجنی کے پتھروں سے آراستہ کر لی گئی۔ حضرت خالد نے اسلامی لشکر کو حکم دیا تھا کہ کوئی بھی شخص سوار ہو کر مقابلہ کرنے نہ جائے بلکہ پیدل جائے اور اپنے آپ کو ڈھال کی آڑ میں چھپا کر بہت ہی احتیاط سے آگے بڑھے۔ جیسے ہی اسلامی لشکر قلعے کی دیوار کی طرف آگے بڑھا، رومیوں نے شدت سے تیر اور پتھر برسانا شروع کر دیے، لیکن اسلامی لشکر کے بہادر نوجوان ثابت قدم رہے۔ باب توما پر حاکم توما خود کھڑا تھا اور سپاہیوں کو لڑنے کی ترغیب دے رہا تھا، اور اسی دروازے پر حضرت شرحبیل بن حسنہ اپنے لشکر کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ جب حاکم توما نے شدت سے تیر اور پتھر برسائے تو شرحبیل بن حسنہ کے ساتھیوں میں سے بہت سے مجاہد زخمی ہو گئے۔ کسی کا سر پھٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کسی کا پاؤں گھائل ہوا تو کسی کے بازوؤں میں تیر گھسا۔ الغرض تمام دروازوں کے مقابلے میں باب توما پر رومیوں کا حملہ بہت ہی شدید تھا۔ حضرت ابان بن سعید بن عاص کو ایک زہر آلود تیر لگا۔ تیر نکال کر حضرت ابان نے اپنے زخم پر امامہ باندھ دیا، لیکن تھوڑی ہی دیر میں زہر ان کے جسم میں سرایت کر گیا۔ حضرت ابان بن سعید غشک کھا کر گر گئے۔ مجاہدین انہیں اٹھا کر خیمے میں لائے اور ان کا علاج کرنے کی غرض سے زخم پر باندھا ہوا امامہ کھولا۔ آپ کی حالت بہت ہی نازک تھی، بچنے کی بہت کم امید تھی۔ حضرت ابان کو اس معاملے کا احساس ہو گیا کہ اب زندگی کے آخری لمحات ہیں، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت ابان نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا، گویا کہ وہ کوئی منظر دیکھ رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ایک عجیب سی چمک پھیل گئی اور وہ اپنی انگلی اٹھا کر آسمان کی جانب اشارہ کرتے ہوئے پکارے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون۔ حضرت ابان بن سعید کا نکاح ادنا دین کی جنگ کے دوران ہوا تھا۔ ان کی زوجہ محترمہ ام ابان بن ربیعہ کے ہاتھ کی مہندی کا رنگ اور ان کے سر میں عطر کی خوشبو ابھی باقی تھی۔ ناظرین، ام ابان کا شمار ملک عرب کی ان بہادر اور دلیر خواتین میں ہوتا تھا جو کہ راہ خدا میں دشمنان دین سے جہاد کرنے میں پیش رہتی تھیں۔ جب انہیں اپنے شوہر کی شہادت کی اطلاع ملی تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں اور اپنے شوہر کی لاش کے پاس کھڑی ہو گئیں۔ وہ بہت ہی غمگین تھیں، لیکن اپنی زبان سے ناشکری کا ایک جملہ بھی نہیں نکالا۔ حضرت خالد بن ولید نے حضرت ابان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت ابان کی تدفین کے بعد ام ابان اپنے خیمے میں پلٹی، لیکن ان کا ہر قدم ایک عزم کے ساتھ اٹھ رہا تھا۔ اپنے شوہر کا انتقام لینا چاہتی تھی۔ اپنے خیمے میں آ کر ہتھیار تھاما اور اپنے چہرے پر کپڑا باندھا اور حضرت خالد سے اجازت لیے بغیر باب توما پر حضرت شرحبیل کے لشکر میں آ کر شامل ہو گئیں، جہاں پر ان کے شوہر شہید ہوئے تھے۔ ناظرین، باب توما پر اس وقت سخت لڑائی جاری تھی۔ حضرت ام ابان نے آ کر مجاہدوں کے ساتھ سخت لڑائی شروع کر دی۔ باب توما کے برج پر ایک شخص حاکم توما کے آگے کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک بہت بڑی سلیب تھی جو کہ سونے کی تھی۔ وہ سلیب کے وسیلے سے فتح کی دعا مانگ رہا تھا۔ حضرت ام ابان نے اس کا نشانہ لیا اور تیر چلا دیا۔ ناظرین، تیر بالکل ٹھیک نشانے پر لگا۔ تیر کے لگتے ہی سلیب والا شخص زخم کی وجہ سے اچھلا، اس کے ہاتھ سے سلیب نیچے گر گئی۔ سلیب کے گرتے ہی مجاہدین نے اسے اٹھا لیا اور حضرت شرحبیل کے حوالے کر دیا۔ حاکم توما نے جب سلیب کو گرتے دیکھا تو اسے اپنی ہلاکت کا خوف محسوس ہوا۔ اس نے رومیوں کو پکار کر کہا، اے سلیب کے پرستاروں، ہماری مقدس سلیب عربوں کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ہمارے لیے باعث شرم ہے۔ میں سلیب اعظم کو واپس لینے میدان میں جا رہا ہوں۔ جس کے دل میں دین مسیح کی تعظیم ہو وہ میرا ساتھ دے۔ ناظرین، یہ کہہ کر توما جلدی سے نیچے آیا اور دروازہ کھولنے کا حکم دیا۔ دروازے کے کھولتے ہی رومی لشکر توما کے ساتھ قلعے سے باہر نکلا۔ میدان میں آ کر توما نے مجاہدوں پر تیر اور پتھر برسانا شروع کر دیے۔ قلعے کی دیوار سے بھی سختی سے حملے جاری تھے، لہٰذا حضرت شرحبیل نے مجاہدوں کو پیچھے ہٹ کر دیوار سے اتنے فاصلے پر ٹھہرنے کا حکم دیا کہ دیوار سے کیے جانے والے حملوں کا خطرہ نہ ہو۔ ناظرین، توما یہ سمجھا کہ میں دروازہ کھول کر میدان میں آیا ہوں، اسی وجہ سے مسلمان میرے روب کی وجہ سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔
رومی لشکر کے سپاہیوں نے بھی یہی گمان کیا، لہٰذا ان کے حوصلے بلند ہوئے اور وہ بہت ہی بھاری تعداد میں رومی قلعے سے باہر آنے لگے۔ حضرت شرحبیل نے بڑی ثابت قدمی کے ساتھ ان کا مقابلہ کیا تو رومیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ اچانک ہی روما نے دیکھا صلیب اعظم حضرت شرحبیل کے ہاتھ میں ہے تو وہ چیتے کی طرح چھلانگ لگا کر حضرت شرحبیل پر حملہ آور ہوا اور فحش گالی دیتے ہوئے حضرت شرحبیل سے کہا، اگر اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو صلیب میرے حوالے کر دو۔ حضرت شرحبیل نے صلیب کو زمین پر پھینک دیا اور توما سے مقابلے کے لیے آگے بڑھے۔ دونوں میں شدت سے تلوار زنی جاری تھی۔ حضرت ام ابان نے جب توما کو لڑتے ہوئے دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہیں بتایا گیا کہ یہ دمشق کا حاکم توما ہے اور اسی نے تمہارے شوہر کو شہید کیا ہے۔ ام ابان نے فوراً کمان میں تیر چڑھایا اور توما کا نشانہ باندھا۔ تیر توما کی سیدھی آنکھ میں پیوست ہو گیا۔ توما بھیڑیے کی طرح چیخنے لگا۔ حضرت ام ابان نے دوسرا تیر کمان میں رکھا مگر توما کے محافظوں نے توما کو گھیر لیا۔ توما پیٹ پھیر کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ قلعے کی طرف بھاگا۔ مجاہدین نے ان کا پیچھا کیا اور قلعے تک پہنچتے پہنچتے 300 لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ توما کے سپاہیوں نے قلعے میں داخل ہو کر دروازہ بند کر لیا۔ حاکم توما کی آنکھ کی مرہم پٹی کی گئی۔ اہل دمشق نے توما سے کہا، اے سردار، ہم پر آج 2 مصیبتیں آئی ہیں، ایک تو یہ کہ ہم سے صلیب چھین لی گئی اور دوسرا یہ کہ تیری آنکھ پھٹ گئی۔ اسی لیے ہم نے کہا تھا کہ عربوں سے لڑنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ توما اپنی آنکھ کی تکلیف سے بے قرار تھا اور لوگوں کی باتیں سن کر مزید پریشان ہو گیا۔ کہنے لگا کہ اگرچہ ہمیں بڑے دکھ ملے ہیں لیکن یقین جانو کہ میں اپنا بدلہ لے کر رہوں گا۔ ناظرین، رات کے وقت حاکم توما نے رومی لشکر کے سرداروں کو بلایا اور کہا کہ ہمارے پاس تعداد بھی زیادہ ہے اور اسلحہ بھی زیادہ ہے۔ قلعے کے 6 دروازوں پر مسلمانوں کے الگ الگ سردار ہیں۔ میں نے یہ سوچا ہے کہ آج رات جب مسلمان غافل ہو کر سوئے پڑے ہوں گے تو ہم ایک ساتھ ان پر حملہ کر دیں گے۔ سارے دروازے ایک ساتھ کھولے جائیں گے اور ایک ساتھ ہی مسلمانوں کو ختم کر دیا جائے گا۔ ناظرین، جب آدھی رات گزری تو توما نے ہر دروازے پر الگ الگ گروہ مقرر کیا۔ ناقوس کے بجتے ہی قلعے کے سارے دروازے کھول دیے گئے اور رومیوں نے اسلامی کیمپوں پر حملہ شروع کر دیا۔ جب رومی قلعے سے باہر آ کر حملہ کرنے والے تھے اس وقت کچھ مجاہدین مشغول عبادت تھے اور کچھ تہجد کی نماز کے لیے وضو کر رہے تھے۔ انہوں نے جب ناقوس کی آواز سنی، پھر دروازے کھلنے کی آواز سنی تو وہ ہوشیار ہو گئے اور اپنے ساتھیوں کو جگانا شروع کر دیا۔ مجاہدین کو مسلح ہونے کا موقع نہ ملا، صرف تلوار اور ڈھال لے کر کیمپوں سے باہر نکلے۔ جب رومیوں نے چھاپا مارا تھا تو حضرت خالد وہاں موجود نہیں تھے بلکہ دیر نام کے مقام پر جہاں پر اسلامی لشکر کا خاص پڑاؤ تھا وہاں کی حفاظت کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے، کیونکہ ان کیمپوں میں خواتین اور بچے تھے۔ حضرت خالد بن ولید نے بھی ناقوس کی آواز کو سنا تھا اور حضرت فتحان بن زید طائی کو اپنا قائم مقام بنایا اور اپنے ساتھ 400 سوار لے کر قلعے کی طرف بڑھے۔ حضرت خالد بن ولید اتنی جلدی میں تشریف لائے کہ زرہ پہننے کی مہلت نہ ملی۔ حضرت خالد جب قلعے پر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ گمسان کی لڑائی جاری تھی اور مسلمان ثابت قدم ہو کر رومیوں سے لڑ رہے تھے۔ حضرت خالد نے جاتے ہی نعرے تکبیر بلند کیا اور شیر کی طرح حملہ کر دیا۔ بھاری تعداد میں رومی قتل ہوئے اور باقی قلعے میں بھاگ گئے۔ حضرت خالد دوسرے دروازے کے حالات کے بارے میں بھی فکر مند تھے، لہٰذا حضرت خالد باب شرقی پر رومیوں کو صفایا کر کے دوسرے دروازوں پر تشریف لے گئے۔ باب جابیہ پر حضرت ابو عبیدہ کے لشکر پر جرجی بن قولا نام کا رومی اپنی قوم کے ساتھ نکلا تھا۔ حضرت ابو عبیدہ اس وقت نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ نے نماز کو جلدی جلدی ختم کر کے اپنے ساتھیوں کو پکارا اور ہتھیار سنبھال لیے اور بڑی ہی دلیری سے مقابلہ کیا۔ اس دروازے پر رومیوں کا ایک بھی شخص زندہ نہ بچا، حتیٰ کہ جرجی بن قولا کو بھی مجاہدوں نے کاٹ کر پھینک دیا۔ جبکہ باب توما پر حضرت شرحبیل کے لشکر پر توما نے حملہ کیا تھا۔ مجاہدین ثابت قدم رہے اور رومیوں کی لاشوں کے ڈھیر لگا دیے۔ بالآخر توما شکست اٹھا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر قلعے میں بھاگ گیا اور باب صغیر پر یزید بن ابو سفیان کے لشکر پر جب رومیوں نے چھاپا مارا تو حضرت زرار اس دروازے کے قریب تھے تو وہ فوراً مدد کو پہنچ گئے اور اس کثرت سے تلوار زنی کی کہ رومیوں کے خون سے زمین کو لال کر دیا۔ ناظرین، حضرت زرار نے اکیلے 150 رومیوں کو ہلاک کر دیا۔ ناظرین، جنگ دمشق کا تیسرا دن ہم اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے لازمی سبسکرائب کر دیجیے گا۔ آپ تمام کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔